that situation, that violence was not the first incident of violence between those two partners. Also, done this sort of violence on that female partner. That female partner ended up dead was that person was never reported for the consecutive. पहले किसी ऐसे दिन कभी रहा है रोज ही जाता, मैंने तो उसको बुलाया भी फिर भी चला कि हम उन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए एक ऐसा माहौल बनाएं, एक ऐसी जगह दें और एक ख़वातीन को इतना कॉन्फिडेंस. I did a small poll about how a lady would want to report harassment. Then I asked a lot of complainants as well, and this is something that the questions that I kept putting in, like मैं चाह रही हूँ कि लोग भागे नहीं इस हेल्पलाइन से, इनफैक्ट इसके थ्रू हमारी तरफ आए एंड रिपोर्ट करें, बिकॉज द इनिशियल फोन कॉल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स द फर्स्ट कॉन्टैक्ट. सो I want those girls with counseling skills as well. So if you're having second thoughts after calling. Phenomenal work. Please give a round of applause. I will now invite Dr. Hussain. Just 2 months back, my dear friend Malika and I had a discussion on how we can cooperate and engage the state.
I only have a few words to say actually, because I want to hear more from Dr. Fazana Bari, whose work I've followed, all know that. So I would like to listen more from them. But I have a few important words and some attention to bring to certain important features of what we have been doing and what we plan to do. But first I would like to thank my team, Kashaf, wherever you are, for doing an excellent job with the documentary. Atif for doing an excellent job with developing a dashboard. Kashoon and rest of my team, Mariam and Shajiha, for managing the entire affairs. Something which is tangible and which may will have long-term benefits and impact. So that was one major point. The second point was, and which is what I find truly beautiful on these two independent stories, was the fact that both of them are using the words like technology and data. The first time Malika talked about data, I was the happiest person in the world, because he's a parliamentarian and who's talking about data. So nothing could be better for people like us who work on the data side of things. And from Amna, who's been working on the same issue, Gender Protection Unit, it's all about how do we integrate data for better evidence-based policy making. So listening to that, I realized that we have already the champions over here who we need to then support as a think tank in terms of providing the assistance. So data and technology for gender protection and violence, I think that's one of the most beautiful part of this whole type of documentary that came out, and the work that we're also doing. The third part is all the kind words that Sir Hussain you said, and Madam Malika always being so kind and including me. कहाँ सबसे ज़्यादा उसकी utilization होगी? We needed data to see कि कहाँ सबसे ज़्यादा हमारे पास harassment के cases आ रहे हैं, domestic violence है. So the data management that we are doing at Gender Protection Unit, I think, is the absolute best part of it. हम लोगों ने UN Women के साथ in the past 3 months, I'll give you some figures that we have entertained around 550 complaints, and उसको हमने इस तरह से किया है कि उसमें ना सिर्फ हमारे पास ये है कि वो 550 कंप्लेंट्स किन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की थी, यानी कि वो वायलेंस की थी, वो हरासमेंट की थी, वो रेप की थी, बट कि इसके साथ साथ हमने उसकी क्राइम मैपिंग स्टार्ट कर दी है कि किस इस्लामाबाद के एरिया से सबसे ज़्यादा हमें हरासमेंट की या डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स आ रही हैं. तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि फ्यूचर में जब हमने सेटेलाइट यूनिट्स बनाने हैं जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट के, तो हमें पता हो कि हमने एग्जैक्टली किस जगह में वो सेटेलाइट यूनिट्स बनाने हैं. और इसके साथ साथ हमारे डेटा को अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक प्रॉपर डेफिनेटिव डैशबोर्ड, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई एम गोना बी टॉकिंग टू योर इंस्टीट्यूट एंड मैडम मलिका एज वेल टू इंटीग्रेट इट वट एवर एग्जिस्ट्स ओवर हियर, because it shows patterns, it shows the ways maybe we can prevent this all from happening, right? اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ایسے لوگ جو کہ بیٹھ کے ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں so that they would be able to come up with recommendations which would be useful for us. UN Women has been extremely kind. They have helped us. They have hired a private organization and they are helping us with an elaborative dashboard for Gender Protection Unit. And hopefully when it is done, maybe we will be able to share it with you and we can see کہ کون سے فیکٹرز جو ہیں اس میں مسنگ ہے اور کس چیز کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں by collection of data. تھینک یو آمنہ. آپ نے جو بات مینشن کی ہے اباؤٹ دا 50، جس میں میں اپنی آڈینس کے لیے بھی ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو اینٹی ریپ بل آیا ہے اس میں مس ملیکا نے ایک کلاز جو ڈلوایا ہے وہ آپ کا ہے رجسٹر آف دا سیکس اوفینڈرس. اٹس اے فینومینل پوائنٹ کلاز ٹو بی ایڈیڈ ٹو دا بل، کیونکہ اس میں آپ نے ایک مینشن کر دیا کہ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن، کہ ڈیٹا تو آ گیا آپ کا، اب آگے واٹس دا اسٹیپ فارورڈ. آپ کو بہت وائل وی ور بلڈنگ دس انٹریکٹیو میپ دیر ور نیومرس چیلنجز دیٹ کیم اپ. سو کین یو واک اس تھرو دا چیلنج؟ میں حسین آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، بریگیڈیئر راشد صاحب، آپ کا، معید یوسف صاحب جو ہمارے پاکستان کی بچیوں اور خواتین کو درپیش ہے ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے، اور جو ہے یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ریاست کے سارے ادارے اور امپورٹنٹ تھنک ٹینکس لائک IPRI پارٹنر کر رہے ہیں to find solutions to this epidemic of violence against women. اور بہت ضروری ہے کہ ہم مل کر کولیبریٹ کریں، اور یہ جو آج لانچ ہے اس انٹریکٹیو میپ کا، it is the beginning of something great. So I'm delighted to be here today and delighted to be a member of parliament who's part of this very important initiative. آپ کی ٹیم نے حسین ہماری بہت مدد کی ہے. آپ نے نام لیا کشف کا،
مریم نے بھی اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا. منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں کچھ ایسی خواتین اور بچیاں ہیں جنہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان آرڈر ٹو میک دس پاسبل. اس کے اندر آمنہ شامل ہیں, سرین شامل ہیں, اور ایک مرد بھی شامل ہے, عثمان, who's our resident feminist, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کے سارے ایشوز پہ وہ ویسے ہی بات کریں جیسے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کی باقی خواتین بات کرتی ہیں. سو تھینک یو ٹو آل آف یو فار بینگ پارٹ آف دس ویری امپورٹنٹ انیشیٹو. دیکھیں یہ جو انٹریکٹیو میپ کا لانچ ہے یہ اس کی ہمیں ضرورت پیش ہی کیوں آئی؟ بیکاز منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں ہم ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو پاکستان کی بچیوں خواتین کو آگے جا کر امپیکٹ کریں گے, اور روزمرہ کے جو ان کے ایشوز ہیں اس کے اوپر اس کا ایک بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہے. لیکن جب ہم فیصلے کرنے جاتے ہیں جیسے کہ اینٹی ریپ بل کو ڈرافٹ کرنا, اس کے اندر اینٹی ریپ کرائسس سیلز کو تشکیل دینا, اسپیشل کورٹس کی فارمیشن کی شک ڈالنا, کرائسس سینٹرز کی بات کرنا, اور اسٹیٹ ریسورسز کو پرائیورٹائز کرنا, کیونکہ ہم نے اس کے اندر ایک اینٹی ریپ فنڈ جس کی وزیر اعظم جس کی سربراہی کریں گے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا ہے. جب ہم نے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے پیسوں کو خرچ کرنا ہے, اسٹیٹ ریسورسز کو پرائیورٹائز کرنا ہے, تو ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. اگر مجھے پتہ کرنا تھا کہ ملک کے اندر کتنے دارالامانس ہیں, کتنے فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں, کتنے کرائسس سینٹرز ہیں, کتنی ہیلپ لائنز ہیں, کتنے اسپیشل کورٹس ہیں, خواتین کہاں جا سکتی ہیں, تو میں نے حسین نے جب یہ کانورسیشن کی ہم نے ریئلائز کیا کہ کوئی ایسا سینٹرل پورٹل ہے ہی نہیں جس کے اوپر ہماری بچیاں, خواتین, ڈیوٹی بیررز, این جی اوز کے ممبران, ایکٹیوسٹ جا کر دیکھ سکیں کہ یہ سروسز پاکستان میں کہاں کہاں موجود ہیں, اور موجود ہیں. ریاست نے کوشش کی ہے کہ ایسے ادارے گیپس ہیں ان کے اندر کریٹ کیے جائیں جس سے پاکستان میں بچیوں کی خواتین جو وکٹمز آف جینڈر بیسڈ وائلنس ہیں اور جو سروائیورز آف جینڈر بیسڈ وائلنس ہیں ان کو ریاست ان کی مدد کر سکے, ان کو سپورٹ فراہم کر سکے. تو یہ ایک بڑی اچھی بنیاد ہم نے آج رکھی ہے اس کی. اور آف کورس بہت ساری مشکلات درپیش آئیں. سب سے پہلے تو ڈیٹا کو اکٹھا کرنا, کیونکہ ڈیٹا جو تھا وہ پیپر فارمیٹ میں تھا, وہ اسکیٹرڈ تھا. عثمان نے, آمنہ نے, سرین نے فون کال کر ایک ادارے سے بات کی, ان کا نمبر لیا, کانٹیکٹ پرسن سے بڑی مشکل سے انفارمیشن حاصل کی. انفارمیشن کی ایکسیسیبلٹی, ایکسیس ٹو جسٹس میں بہت اہم ہے. اگر خواتین کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی تو وہ آمنہ جیسی ڈیوٹی بیررز کے پاس رپورٹ کیسے کرنے آئیں گی؟ جب تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ریاست ان کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں, کیا سپورٹ نیٹ ورک موجود ہے, وہ پہلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی. تو آئی تھنک یہ بڑی اچھی بنیاد ہے. مشکلات بہت آئیں لیکن آف کورس وزیر اعظم کی ویژن کے مطابق, اور جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, آئی لائک ٹو کمینڈ ہم, انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ڈسکورس کے اندر جینڈر کو انکلوڈ کیا ہے. آئی تھنک یہ بہت ہی ایک پروگریسو اسٹیپ ہے. اس سے پہلے بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسیز فارمولیٹ ہوئی ہیں, اس سے پہلے بھی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ڈسکورس ہوا ہے, لیکن کسی نے جینڈر کو یا خواتین کے ایشوز کو اس ڈسکورس کے اندر شامل نہیں کیا. اور جس طرح سیکشل کرائمز کے اندر رائز ہو رہا ہے, دس از این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف پاکستان's نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم. سو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب نے مل کر ایک انٹریکٹیو میپ لانچ کیا ہے. جیسے حسین نے بات کی, ہم آگے جائیں گے تو ہمیں ایک ڈیش بورڈ کو تشکیل دیں گے, ایک ایسا ڈیش بورڈ جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ پورے پاکستان میں مختلف قسم کے کرائمز اگینسٹ ویمن کیسے کمٹ ہو رہے ہیں, ان کا پیٹرن کیا ہے, کتنی عورتیں ان سروسز کو یوز کریں, اور پھر ریاست اپنے جو ریسورسز ہیں اس کو اس کے مطابق پرائیورٹائز کرے. اگر میں نے ایک ڈی ایچ کیو ہسپتال کے اندر ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل تشکیل دینا ہے اور اس ایریا کے اندر زیرو رپورٹنگ ہے اور وہاں پہ یہ انسیڈنٹس نہیں ہوتے, تو ریاست نے اگر 20-25 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں تو پھر وہ سوچ کے خرچ ہوں گے. وہ شاید کسی ایسے ہاٹ سپاٹ میں, کرائم ہاٹ سپاٹ میں خرچ ہوں گے جہاں پر ریپ جو ہے اس کے اندر رائز ہے. تو ڈیٹا, ٹیکنالوجی اور جینڈر پروٹیکشن آپس میں بہت زیادہ گہرائی سے ان کا جو رشتہ ہے وہ بنتا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی. تو تھینک یو حسین فار ٹیکنگ دس انیشیٹو, تھینک یو کشف for being part of this, and it is a delight and honor to share this panel with esteemed people like Dr. Farzana Bari and our sterling police officer Amna Beg, who's setting standards for women duty bearers across the country. We're very proud of her work, and we're very proud of institutions like IPRI
جو ٹرانسفارمیشن کر رہی ہیں پاکستان کے گورننس کے سسٹم کے اندر. I mean the kind of stuff that comes out of EPRI, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہم ایسے ڈیش بورڈز آپ بنا رہے ہیں, ایسے ڈیٹا سیٹس لے کے آ رہے ہیں, ایسی ایویڈنس بیسڈ ڈسکشن اب ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سارے سٹیزنز ہیں ان کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے. ریپ کے اوپر بات ہوتی ہے لیکن ڈیٹا کے بغیر بات ہوتی ہے. ایک I don't want to make this political, but کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد ریپ کے اندر انکریز ہو گیا. میں نے ایسی اسٹیٹمنٹ بھی سنی, اٹ واز انفارچونیٹ بٹ سنی. کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس, کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس اس قسم کی سویپنگ اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے. تو آئی تھنک امپورٹنٹ ہے ہم ڈسکورس کو پرابلمس کے بارے میں بات کی, اب سلیوشنس فائنڈ کرنے کا وقت ہے. اینڈ آئی تھنک پارلیمنٹیرینس کا, اسپیشلی خواتین پارلیمنٹیرینس کا جو پاکستان کی 50% آبادی کی ریپرزنٹیشن کرتی ہیں, ہمارا یہ قومی فریضہ ہے کہ جب جب ہم اقتدار میں آئیں ہم ایسے کام کریں جس سے پاکستان کی بچیوں اور خواتین محفوظ ہوں. کیونکہ ریاست کے اندر جو میل ممبران پارلیمنٹ ہیں یا میل پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ کام کرتے ہیں, سب کے لیے کرتے ہیں, لیکن خواتین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جینڈر کے لیے کام کریں, وہ ایسے اقدام اٹھائیں کہ وہ ایک ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں جس سے پاکستان کی بچیاں اور خواتین ان کے جانے کے بعد محفوظ ہو سکیں, ایک ایسا سسٹم چھوڑ کے جائیں جس کو وہ استعمال کر سکیں. سو میرے لیے تو ایک قومی فریضہ ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ ٹو بی پارٹ آف اٹ. تھینک یو ٹو EPRI اینڈ ایوری بڈی فار دس اپرچونیٹی. اینڈ اوور ٹو آور نیکسٹ برلینٹ اسپیکر ڈاکٹر فرزانہ باری. تھینک یو ملیکا, آپ نے دو بہت ہی زبردست ہے آج کے زمانے میں, بٹ گون سے 10 years ago اس طرح کی پینیٹریشن آف ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس طرح کی ایکسیسیبلٹی نہیں تھی. سو آئی وانٹ ٹو آسک یو. First of all, let me congratulate EPRI for making such an amazing document of initiatives, which are unfortunately are not many. I think Islamabad is the gender protection cell. It should have been almost in every police station. We need to have the similar kind of initiatives. And I also congratulate Ministry of Law and Justice, and particularly I think Malika, and I know wherever, because they are the most vulnerable sections of society. It's not that as if there are not other, sections of society, like we know the transgender, there are religious minorities, they're all, but women are not a small group, Women are 49% of the population, so that's why I think one is more concerned that, we have equal right of protection. So I think this is an amazing initiative. I must congratulate EPRI as well as the Ministry of Law and Justice and UN Women for supporting such an initiative, because I think that there was a huge gap in any case in terms of data, because unfortunately Pakistan is becoming like one of those countries which is considered as the most dangerous countries in the world. When people say that, of course they also don't have a data, and even within Pakistan, what we see, that we deal all the time, because whether, the cases which get reported, we don't know, and we know that cases that get reported is the tip of the iceberg, آٹے میں نمک کے برابر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اس کی وجوہات مجھے ادھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وی آل لیو ان دس سوشل کلچرل کانٹیکسٹ کے جو اس کی امپلیکیشنز ہیں سوشل کلچرل, تو عورتیں سامنے نہیں آتی ہیں. تو پچھلے آئی فیل دیٹ جب سے پاکستان بنا ہے, لائک پچھلے سنس 1947 ابھی تک ہم نے کوئی, ہمارے پاس نیشنل لیول میکنزم نہیں ہے, اور ہمیں کچھ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو ایکسٹینٹ آف پرابلم ہے, جو اس کا اسکیل آف پرابلم ہے, مطلب ظاہر ہے نیچر آف وائلنس, کیونکہ پاکستان دیکھیں از اے کنٹری وے اسٹل ہیو لائک ملٹیپل سوشل فارمولیشنز, فارمیشنز ہیں. ہمارے یہاں ٹرائبل بیلٹ بھی ہے, ہمارے یہاں فیوڈل بیلٹ بھی ہے, ہمارے یہاں بہت اربن ڈیولپڈ ایریاز بھی ہیں, اینڈ دا فارم آف وائلنس از آلسو ویریز, کیونکہ ہم جس طرح کا وائلنس, فار ایگزامپل جیسے میں کوہستان میں جب گئی تھی, کوہستان میں وہ بچیاں جن کو مرڈر کر دیا گیا کیونکہ اپیرنٹلی وہ ایک ویڈیو میں بیٹھی ہوئی تالیاں بجا رہی ہیں, اور تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹرائبل, جو کنٹرول اوور ویمن سیکچولیٹی اینڈ ویمن لائفس ویریز ان ڈفرنٹ لائک ایریاز. ٹرائبل ایریاز میں فارم آف
control over women are different than feudal belt और जो urban belt के अंदर different form of violence जो होता है. तो सबसे बड़ी बात जो हम डेटा की बात कर, मैं पहले वो बात करना चाहूँगी कि डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तक हमने why we have not actually bothered successive military and civil governments have not bothered to collect to develop any kind of a national level mechanism to gather data because why, because women is not a priority. Violation of women's rights hasn't been kind of a top priority of these governments, and so they have not bothered to develop this kind of national level mechanism that could throw data, because data can come through multi-sectoral referral mechanisms. There's a police who will be providing data, then there is hospitals who should be providing data, shelter homes, hotlines, crisis centers, so you have to have this multiple kind of a multi-sectoral referral mechanisms, and that should be throwing data. And data is important, of course, for the policymaker, because you have to make policies, and as honorable parliamentarian has already said that then because we have limited resources, once you have information, then where to put the money, वो कहते हैं ना कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको अपना पैसा लगाना चाहिए. तो एक तो पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़रूरी है. फिर ज़ाहिर है कि एक्टिविस्ट जो हमारे जैसे लोग हैं, अगर हमने एडवोकेसी करनी है, अब ये आ गया ना मेरे पास डेटा, हालांकि अभी मैं आपसे पूछूंगी कि ये 48 शेल्टर्स कहाँ से आए हैं, क्योंकि मेरी अपनी भी रिसर्च है, देयर फार लेस देन दिस, दैट आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये है ना. लेकिन 48 सेंटर्स, शेल्टर होम्स, 26 क्राइसिस सेंटर, इमेजिन इस मुल्क में 9 करोड़ औरतें हैं, और आपका अपना हाउस होल्ड डेमोग्राफिक सर्वे कहता है कि 35% विमेन आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. और जो हम हर रोज़ देखते हैं, इज़ दैट इनफ? बट नाउ आई हैव दिस इंफॉर्मेशन. ये आपका इप्री का जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का इनपुट है. आई विल यूज़ दिस, इज़ अ टूल इन माई हैंड नाउ to talk about with the with the people who are sitting at the helm of affairs कि जी आप अपने resources लगाएं ना, आप crisis centers बढ़ाएं, आप इस तरह के जो unit आपने बढ़ाए हैं इसके ऊपर वो करें. Going back to your question कि social media, देखें digital divide तो है ना यहाँ पे, you will accept that. मतलब ठीक है, पाकिस्तान is a very diverse country. मैं कहती हूँ कि हमारे यहाँ ना मल्टीपल रियलिटीज़ हैं. देयर आर women like you and some of us who are sitting जो कि highly empowered. अगर आप औरतों को देखें जिस फील्ड में भी जा रही हैं, एक्सेल कर रही हैं. एंड आई थिंक जिन फील्ड्स में अब CSS में मैं देख रही हूँ, बिकॉज आई वॉज द वन फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पुश्ड फॉर कि आप जेंडर स्टडीज़ का जो डिसिप्लिन है इंट्रोड्यूस करें सिविल सर्विस के अंदर, एंड दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो डूइंग दैट. तो अगर आप सिविल सर्विस में देखें कि जो लड़कियाँ अप्लाई कर रही हैं, 400% इंक्रीज़ है औरतों की. अच्छा, एक तरफ हाई औरतों के अंदर इलिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा है बच्चियों के अंदर, दूसरी तरफ देयर इज़ नो जेंडर गैप इन हायर एजुकेशन. तो ब्यूरोक्रेसी को तो वो करना है. तो हमारी उसमें अब ये है कि अगर आप मोबाइल का देखें तो 50% women have access to मोबाइल, लेकिन सिर्फ मेरा ख्याल है कितने परसेंट मैंने या इट्स अबाउट 19% women who have access to इंटरनेट. तो एक तो ये ना कि हमें ये भी देखना है कि मतलब एक चैलेंज ये होगा कि जब हम टेक सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना है कि उसमें, क्योंकि हमने एक्सेस उन लोगों को करना है कि जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, जो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनका एक्सेस टू सर्विसेज नहीं है. तो फिर हमें इन सोल्यूशन के साथ हमें ये भी इन चीज़ों को भी देखना है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हमने कैसे बढ़ाना है. और उसके अंदर ऑब्वियसली तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया का एक्सेस टू द अर्बन एरियाज़, टू एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल इज़ इंक्रीजिंग, एंड आई थिंक इट हैज़ एन अमेजिंग इम्पैक्ट एज वेल. क्योंकि अगर आप देखें कि जो सोशल मूवमेंट्स की स्पेसेस जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं. अब ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में या कंट्रीज़ वेयर जहाँ पे बहुत ही लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, थोड़ा रिप्रेशन है, हमें आपको जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट्स हैं वो थोड़े सप्रेस होते हैं, तो वहाँ पे ये अल्टरनेटिव स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं. तो सोशल मीडिया के अंदर लोग जब शोर मचाते हैं तो आई थिंक इट पुशेस द सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे. लेकिन ये है कि एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है. और वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली
it has a lot to do. Like women access to technology has multiple factors. उनकी level of education है, illiteracy है, poverty है, social impacts है. मतलब औरतों को मोबाइल रखने के ऊपर या फ़ोन करने के ऊपर they could be murdered in this country ना. तो उसमें ये है कि हमें देखना यही है कि जो औरतों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो सारे सिटीज़न का राइट टू लाइफ, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे तो आप नहीं पीछे हट सकते. तो बात ये है कि जो सोशल एक्टिविज़म इवन सोशल मीडिया की स्पेस में हो रहा है, आई थिंक दैट्स ऑल्सो ह्यूजली इम्पैक्टिंग, क्योंकि ऑनलाइन एक्टिविज़म और ऑफलाइन एक्टिविज़म, ऑनलाइन एक्टिविज़म भी सपोर्ट करता है ऑफलाइन एक्टिविज़म को. जब हम सड़कों पे होते हैं तो बेशक हम वहाँ पे 100 लोग खड़े हैं इशू के ऊपर, लेकिन अगर सोशल मीडिया के ऊपर 1 लाख लोगों ने उस पर कमेंट किया है ना, तो वो हमारे ऑफलाइन एक्टिविज़म को सपोर्ट करता है. तो आई थिंक नो मैटर पीपल से कि क्या ट्वीट, आजकल ये ट्विटर एक्टिविस्ट हैं, मतलब एक ट्वीट करके सोचते हैं, लेकिन आई अर्ज यू एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कंटिन्यू टू डू दैट्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन इफ इट्स अ लिटिल बिट, क्योंकि वो ऑफलाइन एक्टिविज़म को बहुत ज़्यादा पुश करता है. Sorry, I have taken a long time to respond. नहीं, थैंक यू सो मच. आपने इतने अटेंशन मेंशन करना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट का मकसद ही ये था कि ये वन साइडेड प्रोजेक्ट ना हो, सिर्फ एक हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं है जो कि आपने वन साइडेड कर लिया और बात ख़त्म हो गई. आप डिफरेंट जो फील्ड में एक्सपर्ट, जिस तरह डॉक्टर हुसैन ने भी बात की कि आप फील्ड एक्सपर्ट्स को उठाएं, लें. दिस इज़ अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट, मिस मलिका इस पर ज़्यादा बोल सकेंगी. दिस इज़ अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो कि इनकॉर्पोरेट करेगा सारी ख़वातीन जो भी फील्ड ऑफ लाइफ में वो काम कर रही हैं, ताकि वो आके एक्सीलेंट रिकमेंडेशंस दें कि ये प्रोजेक्ट एक लिमिटेड नज़र आ रहा है हमारी सोसाइटी में. और वी हैव अ वर्चुअल स्पीकर ऑन बोर्ड, मिस फरिया उमर, एंड आई वांट टू टेक हर. और यही सवाल मैं मिस मलिका और आमना से भी करना चाहूँगी, बट आई फर्स्ट वांट टू टेक मिस फरिया इनटू द कॉन्वर्सेशन कि टेक्नोलॉजी इज़ देयर. आपने इस तरह के अहकामात भी उठा लिए कि जिसमें आपने यू हैव मेड इट, यू हैव टेकन द share that what has been happening at only 2% of the women in this country who face violence report it. So you can see that 98% of them do not report. And access to internet, of course, is one of the ways through which you can report now. And most of the cases, the idea behind Gender Protection Unit came from the fact that we were getting a lot of complaints. We were getting a lot of complaints from social media. And as madam also said, that advocacy on social media is extremely important. जो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर अवेयरनेस की भी बात की मैडम मलिका ने, कि अगर किसी को, एक खातून को पता ही नहीं है कि एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट एग्जिस्ट करता है जिसमें लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं जिसको वो किसी भी टाइम पे कॉल कर सकती हैं, सो दैट मीन्स दैट दिस एक्टिविटी इज़ काइंड नॉट वेरी यूज़फुल, राइट. सो एडवोकेसी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट विद द सर्विस डिलीवरी. और वो एडवोकेसी के लिए आजकल के ज़माने में आई थिंक TV to an extent has died down as a medium. Now social media, Instagram, Facebook and Twitter are there. So वहाँ पे हमें लोगों को, ख़वातीन को engage करना, उनको बताना कि ये सब कुछ आपके लिए है. Because my mother who always thought, I'll give you an example from my life, that she said कि फ़ोन अच्छी चीज़ नहीं है, इंटरनेट पे आप लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हो. Now she is on internet all the time and she is using, पहले वो ड्रामा देखती थी 8 से 9 बजे का, अब वो नहीं देखती. So these are the changes in behavior of women who have access to internet, and this we are seeing that a lot of it is happening around us. और उसमें बाकी ख़वातीन को engage करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी और प्लेटफॉर्म हमारे लिए इतना आसान है, इतना मैं कहूँगी कि फ्री है, जिस पे हम किसी भी वक्त कोई भी कंटेंट डाल सकें और लोगों तक अपना मैसेज जो है ना वो पहुँचा सकें. TV का मीडियम, अगेन इट्स एन एक्सपेंसिव मीडियम इफ़ यू टॉक अबाउट दैट. एन इंस्टीट्यूट लाइक पुलिस, जहाँ पे रिसोर्सेज पहले ही बहुत कम है, एडवोकेसी इज़ नॉट आवर मेन फोकस, बट वहाँ पे हमारे इन इनिशिएटिव्स का फ़ायदा तब ही है जब ख़वातीन को इनके बारे में पता चलेगा. इस तरह की सिचुएशन में आई फील it's very important that every woman that we has access to mobile phone, at least the 50% who have access to mobile phone have access to internet as well. Miss Malika, if you can speak on the question. जी थैंक यू. डिजिटल डिवाइड है, जिससे डॉक्टर फजाना बारी ने बात की कि 50% ख़वातीन, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फ़ोन है. 19% ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर ऐसी हैं जिनके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है. अब इस डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना रियासत की ज़िम्मेदारी है.
آف کورس ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کسی بھی اسفیئر آف لائف میں پیچھے نہ رہ جائیں. اگر ان کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی, ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی, اسپیشلی ان ٹائمز آف کووڈ, ہمیں ایک وبا کا مقابلہ ہے, لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں, گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, تو اس کے اندر سب لوگ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے, سروسز کو اویل کرنے کے لیے, شکایات کو ڈیوٹی بیئرز تک پہنچانے کے لیے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. سو ٹیکنالوجی اس سے پہلے کبھی اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی, ہمیں کبھی اس سے پہلے اتنا احساس نہیں ہوا تھا کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو اس وبا کے اندر شاید یہی سلور لائننگ ہے. آف کورس بہت ساری جانوں کا ضیاع ہوا, قیمتی جانوں کو, اور اس وبا سے بہت سارے ملک جو ہیں پاکستان سمیت ان کو بہت مشکلات درپیش ہیں, لیکن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال بہت اہم ہو گیا ہے. وزیر اعظم کی سربراہی میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ہماری سینیٹر ہیں اور اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں آن پاورٹی ایلیویشن, انہوں نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے ٹو فنش اور ایلیمنیٹ دس ڈیجیٹل گیپ. ایک احساس پروگرام کا کمپوننٹ ہے کہ جتنی بھی خواتین احساس پروگرام کے تھرو پیسے یا مدد ان کو وصول ہوتی ہے, وہ ان کے پاس ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہو, ایک ڈیجیٹل والٹ ہو جس کے تھرو وہ اپنے پیسوں کو ایکسیس کر سکے تاکہ ان کو بینکوں میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. آئی تھنک اس سے ایک سٹیپ آگے ہم ایسے جا سکتے ہیں کہ ان خواتین کو ہم ایک فون سے کنیکٹ کر دیں, اور یہ ڈسکشن بھی آئی تھنک ہم اپری سے کرنا چاہیں گے اور احساس کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیں گے کہ احساس پروگرام کے تھرو ہمارے پاس پاکستان کی سب سے ونربل خواتین کا ڈیٹا ہے, اور یہ ڈیٹا بہت اہم ہے. تو اگر ان خواتین کے پاس فون ہو, یہ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہو, انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی ہو, تو ہم ان کو ان کے حقوق سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں, ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں, ہم ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو کام کر رہی ہیں اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. میں ان کو خود بھی ریکمینڈ کروں گی. حسین, میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس کے اوپر کولیبریٹ کریں کہ احساس, اپری اور لا منسٹری کا ایک جوائنٹ انیشیٹو ہو جس کے اندر یہ جو پاکستان کی سب سے ونربل اور غریب خواتین کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, ہم ان کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی نشاندہی ڈاکٹر فرزانہ باری نے کی, اس 19% کو ہم ایٹ لیسٹ 50% پہ لے جائیں, یا جتنا بڑھا سکے بہتر ہوگا. تو ریاست کوشش کر رہی ہے, لیکن ایک بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز کے اندر ایک بہت ہی اپ ہل ٹاسک ہے. بٹ آئی تھنک ہمیں اپنی ریسورسز کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے, اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہوپ فلی حکومت وقت جو ہے وہ اس اقدام کو آگے بڑھا سکیں گے, اور ہم خواتین کو ڈیجیٹلی کنیکٹ کر سکیں گے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکیں باقی مرد حضرات کی طرح. جی, تھینک یو ملیکا. And you excellently pointed out that there's need to have collaboration and cohesion between the different institutions that are working. For example, احساس کے پاس ایک بہت ہی facilitated for them. دیکھیں, یہ بڑی مشکل بات ہے کہ کیسے فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ جو پرابلم ہے دیٹ از ہیپننگ ان دا پاور کانٹیکس نا. تو جب تک جنڈر انیکوالٹی جو ہے وہ اس کی روٹ کاز ہے نا, بیکاز دیر از اے امبیلنس آف پاور بٹوین مین اینڈ ویمن, سوشل ریلیشن شپ, چاہے وہ گھروں کے اندر ہے, ویدر ایٹ دا ورک پلیس. اب وہ جب تک پاور کا بیلنس جو ایکویشن ہے اس کو آپ درست نہیں کریں گے تو ایک تو وائلنس ہوتا رہے گا. پھر وائلنس کو مطلب ایک طرح سے ٹو پروٹیکٹ ون سیلف فرام وائلنس, آئی مین امیجن آپ اور میں کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. دو چیزیں ہوتی ہیں. When we are not economically dependent and we can take a position and we say, okay, you're not going to hit me, otherwise I'll leave you. There's a lot of time, even if we are economically empowered, we won't do that if we don't have this feminist consciousness. There's a lot of women who may be very educated and also economically empowered, but if they don't have feminist consciousness, they will not challenge that, So how do we empower women basically to say no to violence? So in order to say no to violence, I think we need to, so there are more structural issues than we have to tackle with, because جیسے جو ہم بات کریں کہ ٹیکنالوجی کو جب ہم یوز کر رہے ہیں, it's not only to respond but also to prevent violence. So how do we prevent violence? But basically by empowering women, by actually correcting the gender imbalance. جو پاور کا امبیلنس ہے ان جینڈر ریلیشن, اس کو جب تک ہم کریکٹ نہیں کریں گے وائلنس ہوتا رہے گا. اور یہ صرف جینڈر ریلیشن شپ میں نہیں ہوتا, یو سی ان ایوری سوشل, ایون
اگر آپ مختلف ممالک کے دوران بھی دیکھیں تو مثال کے طور پہ جو زیادہ ولنریبل اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر جو پاورفل اسٹیٹس ہیں وہی حملہ آور ہوتی ہیں، چاہے آپ دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں، باقی جو امپیریلسٹ پاورز ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے. لانگ ٹرم میں آبویسلی ہم نے پریونشن کی طرف جانا ہے. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ایکسیس لوگوں ایکول اپرچونیٹیز ہوں فار ویمن ایجوکیشن کے لیے، پولیٹیکل ان کے پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے، اکنامک امپاورمنٹ، پولیٹیکل امپاورمنٹ. کیونکہ جب تک عورتیں ویمن آر 49% آف دس کنٹری، جب تک وہ بیوروکریسی میں نہیں بیٹھیں گی، جب تک وہ پارلیمنٹ میں نہیں. ابھی دیکھیں کہ پچھلی 3 پارلیمنٹس میں 4 ہو گئی بیکاز آف دس جینڈر کوٹا سیٹس. لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ یہ جی جینڈر کوٹا پہ میرٹ پہ آنا چاہیے. جسٹ بیکاز آف جینڈر ویمن ہو کیم آن جینڈر کوٹا سیٹس, I think there's an unprecedented number of pro-women legislation which was passed and moved by women who came on the reserve seats. And I tell you, women parliamentarian who came on general seats has never pushed for those legislation. But somehow there is a need for the women who come on gender quota seats. They feel little pressure. Even people like us will go to like and say, look, you come on reserve seats, you have the additional responsibility. You as a parliamentarian, you have responsibility to respond to needs of the whatever your constituency citizen. But you come on the reserve seat, so you have an additional responsibility to take up women's issues, تو ہمیں وہ سب اس کی طرف بھی وہ دیکھنا ہے. تو ایک تو یہ کہ ایکول اپرچونیٹیز ان ٹرمز آف ایجوکیشن، ان ٹرمز آف اکنامک امپاورمنٹ اینڈ پولیٹیکل، یہ لانگ ٹرم میں. میڈیم ٹرم میں یہ ہے کہ آپ نے سینسٹائز کرنا ہے انسٹیٹیوشنس کو نا، جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، کیونکہ اسٹیٹ نے تو رائٹ دے دیا نا، رائٹ ٹو لائف دے دیا، پروٹیکشن، اتنے لیجسلیشنز آ گئے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی ہے، آنر کلنگ کے بھی ہے، اینٹی سیکچوئل ہراسمنٹ پہ بھی ہے، مطلب یو نیم. I think we are not short of now protective legislations. Problem کہاں آ رہا ہے؟ امپلیمنٹیشن کا ہے نا. تو امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ اس کے اندر جو آپ کا پولیس آمنا چلی گئی ہے، رول آف پولیس اینڈ جوڈیشری، جب تک اس کو ہم اسٹرینتھ نہیں کریں گے. ابھی پریزیڈنٹ ایک وہ کہا ہے کہ سرٹن ٹائم پیریڈ اسپیسیفائی کیا ہے کہ جینڈر بیس وائلنس میں کیوں نہیں ہو سکتا 6 مہینے کا وقت آپ ٹائم لے لیں کہ جوڈیشری 6 مہینے کے اندر جینڈر بیس وائلنس کا فیصلہ کرے گی. تو میڈیم ٹرم میں آپ نے اپنی انسٹیٹیوشن کو سینسٹائز کرنا ہے. اور بالکل شارٹ ٹرم میں یہ سروسز جو ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں نا، آئی ووڈ آلسو ریکمینڈ IPRI، آپ یہ کر سکتے ہیں. ایک یہ بھی اسیسمنٹ کرائیں. دیکھیں جب آپ اس طرح کی جو ہے لانچ کریں گے، اس سے لوگوں کا there will be increase in access to information، لوگوں کو پتہ چلے گا یہاں ہے، لوگ اپروچ بھی کریں گے. لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایز این ایکٹیوسٹ میں ان شیلٹرز ہومز میں جاتی ہوں، میں نے ان کرائسس سینٹرز کو دیکھا ہوا ہے، بہت بری حالت ہے. جو وہ کہتے ہیں نا شیلٹر ہومز کہ جی ہم آپ کو یہاں پہ کاؤنسلنگ سروسز بھی ہیں، یہاں پہ میڈیکل سروسز بھی ہم دیتے ہیں، ہم فری لیگل ایڈ بھی دیتے ہیں، ہم ریہیبلیٹیشن بھی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. These shelters are run like a sub jails, and I tell you there are shelters جہاں پہ جو وہاں پہ women ہیں they have reported that they have been sexually abused in those centers as well. لاہور کا واقعہ وہ جو آشیانہ وہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے. So what I'm saying، اس کی بھی ضرورت ہے کہ جب ایکسیس ٹو انفارمیشن آپ بڑھائیں گے، پیپل آر گوئنگ ٹو اپروچ دوز سروسز اینڈ دوز سروسز آن دا گراؤنڈ آر ناٹ دیئر. ایک تو ہیں ہی بہت کم ہے، بہت کم ہے. اگر 28 کرائسس سینٹرز ہیں تو امیجن فار دا 9 کروڑ آبادی کدھر جائے گی. پھر ان کی حالت بڑی خراب ہے. تو آئی ول آلسو ریکویسٹ ملیکا کہ اس کی بھی ایک اسیسمنٹ کروائیں. UN ویمن سے آپ یہ کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے اتنے تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ ایک اس کی اسیسمنٹ بھی کرائیں کہ یہ جو سروس کوالٹی آف سروسز آپ کو کہاں کیا ہیں اور کہاں مل رہی ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ دیکھیں جو سروسز ہے نا پروٹیکشن، وہ ایک طرح سے پریونشن بھی ہوتی ہے. وہ ڈیٹیرنس، اف یو ہیو این افیکٹو اسپورٹس اسٹرکچرز دیٹ بیکمز ڈیٹیرنس. اگر ایک آدمی کو گھر میں پتہ ہے، شوہر کو، کہ میری بیوی کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں اس کو مار پیٹ کروں گا تو یہ پولیس کو کال کرے گی، پولیس گھر میں آ جائے گی، شی کین گو ٹو دا شیلٹر. آئی ٹیل یو وہ 10 دفعہ سوچے گا. جب اس کو پتہ ہوتا ہے نا یہ کہیں نہیں جا سکتی، میرے پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو پھر وہ مار پیٹ کا. تو جو اگر ہم افیکٹو
سپورٹ اسٹرکچرز بنائیں گے تو وہ ایک خود دیٹ اٹ سیلف بیکم اے پریونٹیو میئر, وہ ایک طرح سے ڈیٹرنس ہو جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو موو سو دس از اے اسٹرکچرل ایشو, جنڈر بیسڈ وائلنس اے اسٹرکچرل ایشو. یہ کوئی ٹنکرنگ سے ادھر ادھر کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا, ہمیں اسٹرکچرل چینجز کی طرف بھی دیکھنا ہوگا اور جانا ہوگا. جی تھینک یو, ایکسلنٹ recommendations to take on. Now we'll move to پاس ایجوکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر آپ کا بہتر ہوتا ہے, جہاں جزا سزا کا سسٹم ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ افیکٹو ہوتا ہے, وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو ان سوسائٹیز کے اندر پھر ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے نا کہ جہاں پہ ریاست بھی اپنی, جس طرح آپ نے رائٹلی سیٹ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست نے ایبڈیکیٹ کی ہیں اپنی رسپانسبلٹی. مطلب یہ کون سا ملک ہے جن کی آپ مثال دے رہے ہیں, انڈونیشیا یا دوسرے ممالک, جہاں پہ لک ایٹ دا لٹریسی لیول, مطلب انفارچونیٹلی ریجن کے اندر پاکستان از ون آف دوز کنٹری جہاں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں ان ٹرمز آف ایجوکیشن. لٹریسی ہمارے ہاں ہائیسٹ ہے, ہمارے ہاں آپ ہیلتھ کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں ورسٹ ہیں, وی ہیو دا ہائیسٹ میٹرنل مرٹیلٹی ریٹ ان دا ریجن رادر ان دا ورلڈ. اگر آپ ہمارے اکنامک امپاورمنٹ کے ایشو دیکھیں تو ہماری جو انفارمل سیکٹر اکانومی کے اندر 70% جو آپ کا لیبر فورس ہے وہ بیچاری عورتیں ہیں. ہر عورت کام کر رہی ہے, گھر کے اندر بھی کر رہی ہے, جس کی اکنامک ویلیو کو ایز اے سوسائٹی ہم نے کبھی ریکگنائز ہی نہیں کیا. ہم ڈومیسٹک ورک کرتے ہیں وہ فری کرتے ہیں, اس کا تو ہمیں کوئی معاوضہ نہیں ملتا, وہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں. لیکن دیہاتوں میں ہماری عورتیں کام کرتی ہیں, شہروں میں کرتی ہیں, انفارمل سیکٹر میں کرتی ہیں, تو وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو صرف میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ سوسائٹی کے اندر بنانا, ان ممالک کے اندر مثال کے طور پہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ سسٹم آف جہاں پہ کرمنل جسٹس سسٹم از اسٹرانگ, رول آف لا ہے, وہاں پہ کرائم ریٹ کم ہوتا ہے, لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ سزائیں ہوں گی. تو ہمارے ہاں جو دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے نا اور جو سماج ہوتا ہے, دا سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ آر انٹر کنیکٹڈ. جو سوسائٹی جو اسٹیٹ کا the way the states behave, if the state is is very oppressive, slowly وہی نیچر سوسائٹی کے اندر وہ جو ہے آہستہ آہستہ فلٹر ڈاؤن کرتی ہے, وہ اس میں پینیٹریٹ کرتی ہے, اور پھر سوسائٹی کے وہی رویے اسٹیٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں, کیونکہ پھر اسی طرح کے پارلیمنٹیرین اسٹیٹ میں جاتے ہیں, اسی طرح کے لوگ جو ڈس آنیسٹ ہے وہ آپ کی جوڈیشری میں جاتے ہیں, پولیس میں جاتے ہیں. تو سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ ورک ایک انٹریکٹیو مینر میں ورک کرتے ہیں. تو جب ہم سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک اٹ از ایکچولی وی نیڈ ٹو آلسو لک ایٹ کہ واٹ از اے اسٹیٹ رسپانسبلٹی ٹو چینج دیٹ مائنڈ سیٹ, اینڈ دین وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ واٹ از دا سوسائٹیز رسپانسبلٹی ٹو چینج دیٹ مائنڈ سیٹ. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ الٹیمیٹلی باٹم لائن یہی ہے کہ ہم نے مائنڈ سیٹ وہ بدلنا ہے which says کہ عورت مرد کی ملکیت ہے. women are property of men, they belongs to men. It's the men who set the standards. اگر آدمی کہتا ہے برقع پہنو گی تو برقع پہنو, اگر آدمی کہتا ہے کہ نہیں پہنو گی تو نہیں پہنو, آپ کام کر سکتے ہو تو کرے گی, نہیں کر سکتے ہو تو نہیں کرے گی نا. تو الٹیمیٹلی آئی تھنک وی نیڈ ٹو چینج دیٹ کائنڈ آف دیٹ مائنڈ سیٹ. تو وہ مائنڈ سیٹ ایسے ہی آئے گا جب اسٹیٹ تعلیم کو عام کرے گی, آپ نے درست کہا تربیت کو عام کرے گی. آپ دیکھ لینا ابھی تو ہم ملائکہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ جو آپ نے نیشنل کریکولم بنا دیا ہمارے لیے اسٹینڈرڈ, اب اس کا جینڈر انالیسس ہو رہا ہے. اب وہ دیر از اے مدر اینڈ اے چائلڈ سٹنگ, فیمیل دیر از اے مدر اینڈ اے فیمیل چائلڈ سٹنگ آن دا فلور, شی از آلسو اس کو پڑھا رہی ہے, اینڈ دیر از اے مین اینڈ فادر اینڈ دا سن سٹنگ آن دا صوفہ, وہ بھی پڑھا رہے ہیں. واٹ کائنڈ آف امیج یو آر پروموٹنگ, ایک ہی گھر میں باپ صوفے پہ بیٹے کو لے کر پڑھا رہا ہے اور ماں زمین پہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی, شی از سٹنگ آن دا فلور ود دا ڈاٹر اینڈ ٹیچنگ ہر. ناؤ واٹ کائنڈ آف آپٹکس وی آر پروموٹنگ ان آور سوسائٹی. تو ساری چیزیں بہت, اٹس اے کمپلیکس ایشو, آئی کین ٹیل یو دیٹ. مطلب اگر ہم اس چیز کو, جینڈر بیسڈ وائلنس از ایکچولی دا لنچ پن آف اے سوسائٹی کے اندر, وہ اسی وقت ختم ہوگا جب آپ جینڈر جو پاور ریلیشن شپ ہے اس کے اندر بیلنس لے کے آئیں گے, اور وہ اسی وقت آئے گا when equal access to education, economic empowerment, political empowerment. تو ان سب چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا. جی اور کنسنٹ کی بات تو مس ملیکا. تھینک یو. آئی تھنک یہ بہت اہم سوال ہے, بیکاز ایک وکٹم جب آپ بن جاتے ہیں اور ریاست کے ادارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ اپنے کیس کو آگے لے کر جاتے ہیں, آپ انصاف کی فراہمی کے سفر کو مکمل کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب انصاف مل جاتا ہے
یا انصاف ملنے کا جو پروسیس ہے اس کے اندر پہلے تو خواتین کو سائیکولوجیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ان کو معاشی طور کے اوپر بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. میں ایک وکیل ہوں, میں جانتی ہوں کیس کو لڑنا کتنا مشکل عمل ہے. اگر کیس 10 سال چل جائے تو پھر آپ کی پوری لائف اس کیس کے اندر کنزیوم ہو جاتی ہے. جو نیا اینٹی ریپ لا ہم لے کر آ رہے ہیں اس کے تھرو ہم نے ایک کوشش کی, ایک کاوش ہے, اور ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو یقینی بنانا کہ جو کیس کا دورانیہ ہے وہ 4 مہینے کے اندر مکمل ہو. ہم نے اس کے اندر ایک شک ڈال دی ہے کہ 4 مہینے کے اندر جتنے بھی یہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز ہیں جو شکیں اینٹی ریپ لا میں ڈال دی گئی ہیں وہ 4 مہینے کے اندر مکمل ہو. کیس کی ہیئرنگ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ہو, کیونکہ جو کیس جب لمبا چلتا ہے تو وکٹم جو ہے اس کے کانفیڈنس کے اندر, اس کی سائیکولوجیکل حالت کے اندر بہت ساری مشکلات درپیش آتی ہیں. تو جو ہم نے ابھی انٹریکٹیو میپ لانچ کیا ہے, ڈاکٹر فرزانہ باری نے بڑے اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا, کیونکہ یہ سبجیکٹ ایکسپرٹ ہیں. ہم نے مطالعہ کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں, اور یہ وہ ادارے ہیں, سب سے پہلے ریاست کے ادارے ہیں جو سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں خواتین کو. کیس جب ان کا چل رہا ہے, انصاف کا سفر ہے اس کی فراہمی کے پروسیس میں, اب اس کے بعد ایک عمل آتا ہے کہ جب ایک خاتون نے جینڈر بیسڈ وائلنس ایکسپیرینس کر لی ہے, چاہے وہ سیکشل وائلنس ہو یا ڈومیسٹک وائلنس ہو, تو اس کے بعد ہم ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں, ایسے کیا مواقع فراہم کر سکتے ہیں معاشی طور کے اوپر کہ وہ خود مختار ہوں, اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہو سکیں, اپنے فیصلے خود کر سکیں. جتنے بھی ہماری اکنامک امپاورمنٹ انیشیٹیوز ہیں, چاہے وہ احساس پروگرام کے اندر ایک چھوٹے لیول کے اوپر خواتین کو بزنس کنڈکٹ کرنے کی اپرچونیٹی پرووائڈ کی جا رہی ہو, اسٹیٹ بینک کچھ ایسے انٹرسٹ فری لونز دے رہا ہے کہ خواتین خود گھر سے انٹرپرینیورشپ بزنسز کر سکیں. پھر کامیاب جوان کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر ہم ینگ خواتین کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں اور بتائیں کہ وہ ایسے کام کر سکتی ہیں جس سے ریاست ان کو سپورٹ کر سکے. اور پھر آف کورس اگر ہماری معیشت گرو کرے گی اور ہم خواتین کو انکریج کریں گے کہ وہ پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی کا پارٹ بنے. اور ایسے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. میں ہمیشہ بنگلہ دیش کا ایگزامپل دیتی ہوں کہ بنگلہ دیش 7% GDP کلب کا ممبر ہے اس خطے کے اندر, کیونکہ بنگلہ دیش نے اپنی خواتین کو امپاور کیا اکنامکلی. خواتین کو کہا کہ آپ کام پر آئیں. کچھ ایسے سیکٹرز تھے جہاں پہ خواتین کے لیے انہوں نے مواقع فراہم کیے. ایز سون ایز ویمن گاٹ انوالوڈ ان دا اکانومی دے اسٹارٹڈ ٹو پراسپر. سو پاکستان کو ایسے ماڈلز فالو کرنے پڑیں گے. ریاست کو اپنے اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا. دارالامانس ہیں, کرائسس سینٹرز ہیں, اکنامک اپرچونیٹیز ہیں. آئی تھنک یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی. صرف وزارت قانون و انصاف اس کے اندر کام نہیں کر سکتے. ریاست کے دیگر ادارے ہیں, منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے, پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے ثانیہ نشتر کا, منسٹری آف کامرس ہے, منسٹری آف فائنانس, مطلب ہم سب نے مل کر وزیر اعظم کی سربراہی میں اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ جب بھی کوئی عورت وکٹم آف جینڈر بیسڈ وائلنس ہو یا سروائیور ہو تو she can then eventually uplift herself and make important decisions about her life independently. یہ جو کانسیپٹ ڈاکٹر فرزانہ باری نے کہا کہ ہم ایک پدر شاہی نظام میں رہتے ہیں نا, اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اور پدر شاہی نظام کے اندر ہم بیٹوں کو بارہا یہ نہیں سکھا رہے کہ بھائی آپ نے کیسے خواتین کو محفوظ رکھنا ہے, مطلب بچیوں کو بتا رہے اپنے آپ کو محفوظ رکھو, لیکن لڑکوں کو بھی تو ایک ڈسکورس اور ڈبیٹ کی بڑی چھوٹی عمر سے ضرورت ہے کہ آپ کا ایز اے رسپانسبل سٹیزن کیا کنڈکٹ ہونا چاہیے, آپ نے ایز اے رسپانسبل مرد آپ کی کیا فرائض ہیں, آپ نے کیسے نگاہ کا حجاب کرنا ہے, آپ نے کیسے وائلنس سے ایبسٹین کرنا ہے, اور آپ نے کیسے اس بات سے دور جانا ہے کہ خواتین آپ کی ملکیت نہیں ہے. مطلب وہ پراپرٹی والا جو کانسیپٹ ہے نا, اس پہ ایک سیر حاصل ڈبیٹ کی پاکستان کے اندر ضرورت ہے. آنر کلنگ کے اوپر اچھا لا آیا, لیکن آنر کلنگز ختم نہیں ہوئی پاکستان کے اندر, بیکاز ہم نے کبھی آنر کوڈ کے اوپر بات ہی نہیں کی. جیسے آپ نے بڑے اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیا کہ مائنڈ سیٹ کا چینج ہے, ایک تربیت کا چینج ہے. اور آف کورس ڈاکٹر فرزانہ باری ایکٹیوسٹ ہیں, ان کا اپنا ویو ہے جو یکساں تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر کرٹیک آ رہی ہے, اور حکومت وقت اس کرٹیک کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم اپنے اس کرٹیک کو دیکھ کے اس کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کر سکتے, نظر ثانی نہیں کر سکتے. اگر ایسی چیزیں سامنے آئیں جس سے لگے کہ بچوں کے مائنڈ سیٹ کے اوپر غلط امپیکٹ آ رہا ہے تو اس کے اوپر نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن کوشش اور کاوش یہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر ایک طریقے سے آگے بڑھیں. یہ نہ ہو کہ غریب اور امیر میں ڈپینڈنگ آن وچ اسٹریٹ آف سوسائٹی یو بلانگ ٹو آپ کے اندر بہت تفریق رہ جائے. وی آر ٹرائنگ اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں, لیکن جو بھی حکومت وقت ہوں گی یا ریاست ہوگی وہ اس اقدام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. Thank you, Ms. Malika. You have very eloquent
eloquently. We still have انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جو خواتین ہیں ان کی لبریشن کے اوپر بات ہوئی ہے. وزیر اعظم نے کہا, اور انہوں نے پہلے پاکستان کی کانٹیکسٹ میں کہا ہے کہ خواتین اپنی خود مختاری کو خود حاصل کر سکتی ہیں. اگر پاکستان کی خواتین کو یا افغانستان کی خواتین کو ایجوکیٹ کر دیا جائے تو اپنی خود مختاری کو حاصل کر سکتی ہیں. وہ اتنی, اگر ہم انہیں امپاور کریں, ان کو تعلیم دیں, ان کو معاشی طور پر مضبوط کریں, تو خود مختاری حاصل کر کر اپنے فیصلے کر سکتی ہیں. and I echo what he said. انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے ایونٹ میں بھی کہا تھا کہ کبھی کوئی فورن انٹرونشن آ کر آپ کی خواتین کو خود مختار نہیں, وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بہترین اگزامپلس دے سکتے ہیں. اور جو ہمارے دیگر ویسٹرن ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں, ان کی بھی ایک کاوش ہے کہ جو ویلیوز وہ وہاں پر ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, پاکستان بھی ان ویلیوز سے قریب آتا ہے کہ ہم پارٹنر کر سکیں آن امپاورمنٹ آف ویمن. لیکن ہم نے اپنی خواتین کی جو جنسی زیادتی کے اور تشدد کے مسائل ہیں اس کا ڈومیسٹک حل ڈھونڈنا ہے, اور خواتین کو معاشی اور تعلیمی طور پر خود مختار کر کر انہیں یہ ٹول دینا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ جی یہ میری رائٹس ہیں اور ریاست مجھے میرے حقوق دے, اور نو مینز نو, اینڈ آئی ول ناٹ ایکسیپٹ وائلنس. یہ خواتین نے خود کہنا ہے. اگر اٹ ول ٹیک اے لانگر ٹائم دین ادر انٹرونشنز, perhaps so, but it has to be found domestically and in Pakistan. Thank you. We are very short on time. We just have one. پنجاب کا بھی بل ہے, اس میں exactly what you have identified کہ violence is not just physical violence. معاشی طور پر خواتین کو ان کے حقوق سے ان کو معاشی طور پر نگلیکٹ کرنا, it is a form of violence. psychologically ان پہ تشدد کرنا گھر کے اندر, it's a form of violence. so یہ acceptability آ رہی ہے at least ہمارے قوانین میں کہ domestic violence یا violence goes beyond just physical violence. so we are hoping to move towards that. جی, thank you so much. My name is Ishtiaq Ali Mekri, and it's very difficult to speak after the boss, but anyway I will try. My simple humble suggestion is that, اور میں بھی آج اردو میں بات, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرکچرل فارم آف وائلنس. اسٹرکچرل فارم آف وائلنس کیا ہے کہ جو عورتوں کو ولنریبل بناتا ہے. کیا چیز عورت کو ولنریبل بناتی ہے؟ جب وہ اس کے پاس تعلیم نہیں ہوتی, اس کے پاس اکنامک امپاورمنٹ نہیں ہوتی ہے, اس کے پاس وہ سوچ نہیں ہوتی, صنفی شعور نہیں ہوتا. تو جو لوگ عورت کو اسکول جانے سے روکتے ہیں نا, دیٹ از دا بگننگ. تو ایکچولی ایشو یہی ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ فارم آف وائلنس ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل فارم ہے یا وہ فزیکل فارم ہے یا وہ سیکچول ہے, ایکچولی وہ ایمینیٹ ہوتا ہے اسٹرکچرل فارم آف وائلنس سے. تو اسٹرکچرل فارم آف وائلنس میں یہ ساری چیزیں جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ جو that makes women vulnerable, by not allowing her to, become economically, socially, politically empowered. تو اسی سے پھر یہ, کیونکہ وہ ولنریبل ہے, تو اس ولنریبلٹی کو اگر ہم نے کم کرنا ہے تو جس اونلی مائی آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو دیٹ وی ہیو ٹو ایڈریس دا سیکچوئل فارم آف وائلنس از ویل. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم طالبان حملہ آور ہو رہے تھے بچیوں کے اسکول, تو ہم بہت اس پہ شور مچا رہے تھے, لیکن ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو طالبان نہیں ہیں مگر اسٹل اپنی بچیوں کو اسکولوں میں نہیں بھیجتے. سو دیٹ مائنڈ سیٹ ایکچولی کائنڈ آف وہ پینیٹریٹڈ وہ نیچے تک ہے. تو ہم ان جیسے ایوری ڈے فارم آف وائلنس کو ہم نہیں بات کرتے. مطلب میاں نے گھر میں کسی نے ڈانٹ دیا یا غصے سے بات کر دی یا سلیپ تھپڑ لگا دیا یا کک لگا دی یا کھانا پھینک دیا. The everyday form of violence is not our concern. Actually, جس آدمی نے ایک دن تھپڑ لگایا ہے نا, he is capable of killing a woman, tomorrow. جو بندہ ہاتھ نہیں نہ اٹھاتا وہ کبھی مار نہیں سکتا کسی کو. تو ہم ہاتھ اٹھانے کے اوپر we are not bothered. اگر گھر میں if a man is slapping or kicking or shouting, so every day, جب تک ہم every day form of violence کو ایڈریس نہیں کریں گے نا, تب تک پھر وہ ہم صرف ایکسٹریم فارم آف وائلنس جب آتا ہے, جو رپورٹ ہو جاتا ہے کسی کا گلا کاٹ دیا, کسی کو ریپ کر دیا, اونلی دین وی ٹاک اباؤٹ وائلنس. لیکن جو ایوری ڈے فارم آف وائلنس جو ہمارے گھروں میں ہر وقت, جو آپ نے بات کی مائنڈ سیٹ گھروں میں ایگزسٹ کرتا ہے, جہاں ہم بچیوں کو وہی بات ہے جہاں ہم بچیوں کو وہ اپرچونیٹیز مائیں اس میں شامل ہیں, کیونکہ پیٹریارکی از ناٹ اباؤٹ مین,
patriarchy is a mindset, and a lot of women are also very patriarchal. I have a lot of problem with that, کیونکہ جب ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو often right wing parties will also bring this women, and say کہ یہ تو liberal so called westernized عورتیں جو عورتوں کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے ٹرائبل وومن کو نہیں دیکھا جی جو ادھر جو پیلس انٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر. thankful to you for having spared your time and having been part of this very engaging and absorbing discussion. Let me say that Islamabad Policy Research Institute would be most forthcoming in future, because this is just a very humble beginning. We made a dashboard and we have leveraged data, and we would like this linkage to be institutionalized between the Ministry of Law and Justice and IPRI, because there's got to be somebody to host it properly, to ensure that it's not virus prone, somebody to populate the data properly, and then on a scalability model move on to the next level. I'd also like to say that in military parlance, having been a practitioner, I think we do talk of revolution in military affairs. RMA is an epithet we use, and that leverages data, connectivity, communications, and a new revolution in military affairs. So I think with this data, connectivity, awareness on part of activists like Dr. Fazana and Madam Ms. Malaika, this is a revolution in feminist affairs, and I think it's a humble beginning. It's not in entirety the end all, but it's a one first drop in the bucket, and I'm sure as the time passes, we'll move on and gain more traction. I was very happy that Dr. Fazana mentioned structural violence. So we know Joan Galtung, the great exponent of structural violence, and he speaks of embedded inequities in the system. And from one of the derivatives of his theory of structural violence is the theory of cultural violence, that a culture of hegemony is created against the disempowered by the empowered. So those structures and those patterns, those then endure. And those like Antonio Gramsci's pattern of hegemony, and he mentions that there are ways and means in this hegemony is perpetuated in epistemic manner, in education, in our messaging, in our discourse, in our books. So all those symbols, they create a very toxic environment in which the vulnerable gender operates. This has been the abiding problem with our women in Pakistan, despite the great strides that they've made. We spoke of national security, though I don't claim to be too much of an expert, but throughout my life as a practitioner and as an academic also, I've dealt with this notion. Yes, a time has come now to expand the envelope, and now national security subsumes human security. So the UN definition of human security has 7 elements: political, environment, personal. I think this women-related gender-based violence system comes into the personal security of a vulnerable segment. And then there is another very important notion of securitizing. Once we securitize a threat, that gets transformed from a normal pedestrian idea or an issue into a national priority. We have been securitizing kinetic threats, border threats, terrorism, etc. Never before in the history of Pakistan this element has been securitized, because it disempowers, it completely renders inactive the mental and intellectual energies of 49% of your population. So per se, we need to securitize